दास्तान अंबिया किस्त नंबर 9 दास्तान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर बात की। आज हम तज़किरा करेंगे अबू अल अंबिया खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और जानेंगे कि आप अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात क्या हैं, कब पैदा हुए, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस किस अंदाज में आजमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक नमरूद ने क्या ख्वाब देखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह कौम के बुतखाने में तबाही मचाई, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कैसे और क्यों आग से महफूज रखा, आप अलैहिस्सलाम की शादी किसके साथ हुई, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बदनीयती पर मिस्र के बादशाह को क्या सज़ा मिली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह सानी और पहली औलाद कितने साल की उम्र में हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले कौन सी तदाबीर अपनाई, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जब बेटे और पोते की खुशखबरी दी गई तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था, सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल हुए और उनके मज़ामीन क्या थे, आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियां हुईं और औलाद के अस्मा क्या थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने का वाक़या क्या है। इन तमाम बातों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खिलत यानी दोस्ती का शर्फ बख्शा और खलीलुल्लाह कहा, उन्हें मुल्क अज़ीम अता किया, सब उम्मतों में हर दिल अजीज बनाया। आपका लक़ब उमूद आलम, आदम सालिस, कुनियत अबू मोहम्मद और अबू अल अंबिया है। कुरान पाक में आपका जिक्र 69 बार आया और आपके नाम की एक सूरा भी है। अल्लामा इब्ने कसीर ने आप अलैहिस्सलाम का नसबनामा यूं बयान किया है, हज़रत इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सारूख बिन रागू बिन फालिख बिन आबिर बिन शालिख बिन अरफशद बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के 3335 साल बाद पैदा हुए, जबकि काजी सुलेमान मंसूरपुरी कहते हैं कि आपका ज़माना 2585 साल पेशतर का है। आप अलैहिस्सलाम के नाम की वजह तस्मिया के बारे में बाइबल का बयान है कि अल्लाह करीम उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कूसा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत और नमरूद का महल आप अलैहिस्सलाम की सुकूनत करार दिया है। 6ठी सदी हिजरी के नामवर सय्याह इब्ने बतूता ने इराक के शहर हला और बगदाद के दरमियान बुर्स नामी जगह को आपकी जाए विलादत कहा है, जबकि तौरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2022 कब्ल मसीह में इराक के कस्बा अर में पैदा हुए। सही बुखारी की एक रिवायत इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बनी आदम के बेहतरीन खानदानों में चलता रहा, यहाँ तक कि मुझे इस खानदान में पैदा किया गया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके वालिदैन तक तमाम आबाओ अजदाद मोमिनीन हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सल्फ का ख्याल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त नहीं थे बल्कि मोमिन थे। सनम परस्ती और सनम फरोशी का कारोबार आप अलैहिस्सलाम के चचा करते थे, जिनका नाम आजिर था। आप अलैहिस्सलाम पर 20 या 30 सहीफे नाजिल किए गए, सुहूफी इब्राहीमा व मूसा। इस बात पर उलमा का इत्तिफाक है कि आप अलैहिस्सलाम पर रमज़ान की पहली तारीख को ये सहीफे नाजिल किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक के हवाले से इमाम अहमद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्ख, बाल घुंघरियाले और सीना चौड़ा था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमगू और जसीम थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा करके फरमाया, अपने साहब को देख लो। आपकी मेहमान नवाज शख्सियत के सबब ही अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बनाया। उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे, लोगों की मेज़बानी बहुत ज़्यादा फरमाया करते थे। एक दिन किसी की तलाश में निकले कि हक़्क़े ज़ियाफ़त अदा करे, लेकिन कोई न मिला। वापस घर आए तो देखते हैं
کہ ایک شخص گھر کے اندر کھڑا ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ کریم نے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے کہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ کریم نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرشتے نے کہا وہ بندے آپ خود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے کس وجہ سے خلیل بنایا گیا؟ جواب ملا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عطا تو کرتے ہیں لیکن ان سے لیتے کچھ نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 اشیاء سے آزمایا۔ نمبر 1 ستارہ، نمبر 2 چاند، نمبر 3 سورج، نمبر 4 آگ، نمبر 5 ہجرت، نمبر 6 بیٹے کا ذبح کرنا اور نمبر 7 ختنہ کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا اور ابراہیم نے حق رسالت و اطاعت پورا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور نبوت عطا فرمائی تو اس وقت ان کے 300 غلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ ان کے پاس لاٹھیاں اور ڈنڈے ہوتے تھے اور یہ دشمنان اسلام سے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ لڑتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا۔ یہ نہایت ظالم و جابر، سرکش و اناد پرست حکمران تھا۔ جاہ و حشمت اور حب دنیا ہی اس کا مقصود حیات تھا۔ یہ بازور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ نمرود نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی بتائی تعبیر کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یوں کچھ ہی عرصے میں بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ خون کی ہولی کھیلنے کے باوجود نمرود پر ایک ستارہ طلوع ہو کر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں، لیکن اللہ کریم نے اپنی حکمت سے حمل کو زیادہ واضح نہیں ہونے دیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو والدہ نے بچے کے قتل کے خوف سے پانی سے اگنے والی گھاس میں بچے کو جنا اور پھر واپس آ کر خاوند کو بتایا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے دریا کنارے ایک غار کھودی اور بچے کو اندر چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ وقتاً فوقتاً دودھ پلانے کے لیے آتیں تو دیکھتیں کہ بیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اللہ کریم نے ان کا رزق انگوٹھا چوسنے میں رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک انگلی سے پانی، دوسری سے دودھ، تیسری سے شہد، چوتھی سے کھجور اور پانچویں سے گھی نکلتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑھوتری عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا تھا آپ علیہ السلام ایک دن میں بڑھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام عنفوان شباب کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے غار سے باہر نکالو، اور جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان کی پہلی نگاہ جانوروں پر پڑی۔ پوچھا یہ کیا ہیں؟ تو انہیں جانوروں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا بنانے والا اور ان کا رب یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ کریم کی وحدانیت اور اسرار ظاہر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے بتوں سے کھلم کھلا بیزاری اور اظہار لا تعلقی شروع کر دیا اور آپ کے کلمہ اعلائے حق میں بے باکی آتی گئی، حتیٰ کہ اہل قوم سے کہہ ڈالا ستاروں اور بتوں کی پرستش کی بجائے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور یہ کہ تمہاری ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیوں میں قدرت کے جلوے کیسے آ سکتے ہیں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آزر اپنی قوم کے لیے بت بنایا کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام بازار میں جاتے اور اعلان کرتے کہ کون ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے جو نہ نفع دے سکے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام بتوں کو نہر کے پاس لے آتے اور نہر میں ان کے سر ڈبو کر کہتے کہ پانی پیو، پانی پیو۔
بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی ایک کارروائی قوم تک پہنچ گئی اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ خلت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو دعوت حق دی اور کہا، اے میرے باپ، تو کیوں ایسی چیز کو پوجا کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ لیکن آزر نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور سختی سے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ باپ سے انکار سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نمرود کی؟ کہا نہیں، بلکہ اس کریم رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہو گیا اور یہ بات نمرود تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی کمزوری حکیمانہ اسلوب میں دکھانا چاہتے تھے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر ایک دن انہیں بتوں کے پاس جانے کا موقع مل گیا۔ وہ قوم کی عید کا دن تھا۔ عید کے روز جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور استہزاء فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا اور ہر ایک بت کو پاش پاش کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ پھر اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ بات نمرود تک بھی پہنچ گئی، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگ گواہ رہیں۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بت پر زیادہ غصہ اور نفرت تھی کیونکہ لوگ اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کا ارادہ ان پر حجت قائم کرنے کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان کے اس بڑے نے کیا ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بیان ہے کہ انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم پوجتے ہو خدا کے سوا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ بس وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ 1 ماہ تک لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑ نہیں سکتا تھا۔ ابلیس نے منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس میں بٹھایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے سامنے آ کر عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام، اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے۔ کہا، پھر اپنے رب سے درخواست کیجیے۔ فرمایا، مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے، میری حالت کا اس کو علم ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نمرود کے حکم سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ تھا، یا اللہ، تو آسمان پر واحد ہے اور تیری عبادت کرنے والا میں زمین پر واحد ہوں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ سودی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اچانک پانی کا چشمہ اور خوبصورت گلاب دیکھے۔
काब ने कहा कि सिवाय बंधन की रस्सी के आप अलैहिस्सलाम के जिस्म का कोई हिस्सा मुतासिर नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहां 7 रोज रहे। अल्लाह करीम ने साए का फरिश्ता हमराह कर दिया। वो आप अलैहिस्सलाम की वहशत दूर करने के लिए आपके पहलू में बैठ गया। जिब्रील अमीन जन्नत की एक कमीज और मसनद ले आए, आप अलैहिस्सलाम को पहनाई और मसनद पर बिठाया, बातें की और अल्लाह करीम का पैगाम पहुंचाया कि आपके रब फरमाते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे दोस्तों को आग जरर नहीं पहुंचाती। नमरूद ने ऊंची जगह से झांक कर देखा और आप अलैहिस्सलाम को बाग में बैठा पाया और फरिश्ता बसूरत इंसान आप अलैहिस्सलाम के पहलू में देखा। ये मंजर देखकर बोला, इब्राहीम, वाकई तेरा माबूद बहुत बड़ा है जिसकी कुदरत इस हद तक है कि वो तेरे और आग के दरमियान हाइल है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बोला कि क्या तू इससे बाहर निकल सकता है? फरमाया हाँ। कहा फिर उठ और निकला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कदमों से चलते हुए बाहर आ गए। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हर चीज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने की कोशिश की सिवाय गिरगिट के कि ये आग को फूंके मारता था। सईद बिन मुसैयब ने उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को कत्ल करने का हुक्म दिया था कि ये आग में फूंके मार रहा था। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक नेज़ा रखा हुआ था और फरमाती थीं कि हम इसके साथ छिपकलियों को कत्ल करते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला तो जमीन का हर जानवर आग बुझा रहा था सिवाय छिपकली के कि ये उसे फूंक मार रही थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह करीम सलामन ना फरमाते तो आग की इंतहाई सर्दी की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मर जाते, और ये कि बाज़ आसार में है कि उस रोज़ रूए ज़मीन की तमाम आग बुझ गई। दुनिया भर में कोई उस रोज़ आग से फ़ायदा ना उठा सका, इसलिए कि हर आग ने यह ख्याल किया कि ये हुक्म उसके लिए है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल किया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर नमरूद ने कहा, तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था? वो मेरे रब ने साए का फरिश्ता मेरे साथ कर दिया था ताकि मेरी वहशत दूर करता रहे। नमरूद ने कहा, मैं तेरे माबूद के लिए कुछ कुर्बानी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसकी कुदरत का ज़हूर तेरे मामले में देख लिया है। मैं उसके नाम पर 4000 गायें कुर्बान करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तू मेरा मजहब इख्तियार नहीं करता मेरा रब तेरी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। नमरूद ने कहा, मैं अपनी सल्तनत नहीं छोड़ सकता, हाँ कुर्बानी जरूर करूंगा। चुनाचे उसने 4000 गायें कुर्बान की और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कोई तारुज़ नहीं किया। तफसीर दर मंसूर में इमाम हातिम हजरत ज़ुहाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अमीन भी आप अलैहिस्सलाम के साथ आग में थे और आप अलैहिस्सलाम का पसीना पूंछ रहे थे। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो 16 साल के थे। एक और रिवायत में है कि उम्र मुबारक 40 या 50 साल थी। नुसरत इलाही का ये मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग ईमान ले आए। उनमें लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान, नाखूर बिन तारेह और हजरत साराह अलैहिस्सलाम भी शामिल थीं। नमरूद कौन था? मुस्लिम शख्सियात के इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में जिस शख्स ने सबसे पहले हुकूमत की बुनियाद डाली वो किनान बिन हाम बिन नूह था। किनान ने दरियाए दजला और फुरात के ज़ेरी इलाके पर बाबुल नामी शोहराए आफाक शहर की बुनियाद रखी। ये शहर 18 मुरब्बा मील पर आबाद हुआ। 2050 फीट शहर पनाह बनाई गई। 431 अलग अलग टुकड़ों में यूं तकसीम किया गया कि हर टुकड़ा बजाय खुद एक मुस्तहकम कते की हैसियत रखता था। हमलावरों को रोकने के लिए 250 बुर्ज तामीर हुए जिनमें मुसल्लह लश्कर मौजूद रहता था। किनान के मरने के बाद उसका बेटा हासिद तख्त नशीन हुआ।
وہ اپنے وقت کا جابر بادشاہ تھا۔ یہ ظالم اور متکبر بادشاہ نمرود کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض مورخین نے کہا کہ بابل پر نمرود اور اس کی نسل نے 700 سال اور کچھ مہینے حکومت کی، اور یہ کہ نمرود نے کبر و نافرمانی کی تمام حدود پھلانگ کر دعوی الوہیت کر رکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے بحفاظت نکلے تو اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر نمرود نے یہ قسم اٹھائی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں گا۔ چنانچہ اس نے 4 پرندے منگائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا یہاں تک کہ وہ خوب موٹے اور بڑے ہو گئے۔ انہیں ایک تابوت میں ڈالا اور خود بھی اس میں بیٹھ گیا۔ تابوت آسمان کی طرف بلند ہوا جہاں پہاڑ اسے چیونٹیوں کی طرح نظر آئے، اور دیکھا کہ زمین کو سمندر نے گھیرا ہوا ہے اور بلند ہوا کو اندھیرے نے گھیر لیا۔ پھر اس نے ایک اونچا مینار تعمیر کروایا تاکہ اس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکے، لیکن بالآخر خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آ پہنچا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا۔ اللہ کریم نے 3 دفعہ اس کے پاس فرشتہ بھیجا کہ ایمان لے آؤ تو تیری بادشاہت برقرار رہے گی۔ انکار پر 3 دن کی مہلت ملی۔ اس نے اپنے لوگوں اور جماعتوں کو جمع کیا۔ اللہ کریم نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جو ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں گھسا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا تھا۔ نمرود کی حکومت 400 سال تک قائم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے باپ تارخ، ناہور بن تارخ، ان کی بیوی ملکہ بنت ہاران، لوط بنت ہاران اور اپنی زوجہ سارہ علیہ السلام کو لے کر کلدانیین کی سرزمین سے ہجرت کر کے ہاران چلے گئے۔ علماء اور مفسرین نے اس سے مراد شام کی سرزمین لی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شام میں 1700 انبیاء کی قبور ہیں، اور دمشق آخر زمانہ میں جنگوں سے لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہوگا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شام ہے کہ اللہ کریم نے اس میں برکت عطا فرمائی، سرسبزی، کثرت اشجار، کثرت پھل اور نہروں کے ساتھ، اور ان برکتوں میں سے کہ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض مبارک کہنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں شیریں پانی کی کثرت ہے، اور سخرا بیت المقدس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ سرزمین شام ہی کو ارض محشر کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ یہیں جمع ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں اتریں گے، اور دجال کذاب بھی یہیں ہلاک ہوگا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر لائے اور شام میں رکھ دیا۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ جب فتنے پھیل جائیں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ اور ایک دن خطبے میں یوں ارشاد فرمایا، ایک جماعت شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے لیے ان میں سے ایک جگہ منتخب فرما دیں۔ فرمایا، تم شام میں رہنا کہ اللہ میرے لیے شام اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے ضامن ہو گئے ہیں۔ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی سیدہ سارہ بنت ہاران بھی ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے شام میں ہجرت کی، سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 37 سال تھی۔ پھر ہاران پہنچ کر کچھ روز وہاں ٹھہرے، کچھ زمانے تک اردن میں بھی رہائش کی۔ مصر جا کر کچھ مدت وہاں رہے اور پھر شام واپس آئے اور یہیں سرزمین سبا میں ٹھہرے، جو ایلیا یعنی بیت المقدس اور فلسطین کے درمیان ہے۔ یہیں ایک کنواں کھودا اور مسجد بھی بنائی۔ یہیں آپ علیہ السلام نے شکرانے کے نفل ادا کیے، قربان گاہ بنائی اور بیت المقدس کی طرف اپنا خیمہ نصب کیا۔ کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر قحط اور خشک سالی کی وجہ سے مصر تشریف لے گئے۔ مصر کا بادشاہ عمرو بن عمری القیش بن مایلون بن سبا شیطان تھا، جو ہر اس مسافر کو قتل کر دیتا تھا جس کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہوتی۔ عورت کا اگر کوئی اور رشتہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بتایا کہ اگر بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ ادھر بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو طلب کیا اور خفیف سی بے باکی کی کوشش کی تو اللہ کریم نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ اس نے 3 دفعہ یہی حرکت دہرائی، ہر دفعہ اس کا ہاتھ شل ہوا اور پھر سیدہ کی دعا سے تندرست ہو جاتا۔ پھر اس نے دربان کو ڈانٹا کہ تو میرے پاس انسان نہیں بلکہ جن کو لایا ہے۔ بالآخر یہ بھید پا گیا کہ سیدہ سارہ علیہ السلام شادی شدہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔
यहाँ سے آپ علیہ السلام ارض مقدس تشریف لائے اور بہت سارا ریوڑ اور مال و متاع آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ مصر میں ہونے والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متعلقین کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور مقام جبرون، جسے اب مقام خلیل کہا جاتا ہے، قیام کیا۔ اسی دوران سیدہ سارہ علیہ السلام نے یہ سوچ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کو نکاح کی اجازت دے دی کہ شاید انہیں اللہ کریم کوئی لڑکا عطا فرما دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکا ہونے کی دعا مانگی تھی۔ یہ نکاح 86 سال کی عمر میں ہوا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 سال بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مورخین نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ تولد اسماعیل کے بعد سارہ علیہ السلام کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہیں دور بھجوا دیں۔ ابن جریر ایک اور روایت یوں نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ دونوں بچوں میں ایک دن جھگڑا ہوا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا، پھر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ انہیں مکہ چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو لے کر ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن حیران کن طور پر وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے، جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد ماں بیٹا تنہا رہ گئے۔ بچا کھچا زاد راہ ختم ہو گیا تو پیاس کے غلبے پر سیدہ ہاجرہ فاران کی پہاڑی سے صفا کی پہاڑی پر پہنچی۔ وہاں نیچے وادی پر نظر کی تو چٹیل میدان ہی نظر آیا جہاں دور دور تک کوئی آدم ذات نہ تھا۔ پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر پہنچی تو وہاں بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ یوں آپ علیہ السلام نے دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے اور پھر تھک ہار کر اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ قدرت الہی سے پانی ابل ابل کر پتھروں کے نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ سیدہ علیہ السلام نے بچے کو چپ کرایا اور ابلتے پانی کے چاروں طرف ایک مینڈ سی بنا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ اللہ کریم ہاجرہ علیہ السلام پر رحم کریں، اگر وہ چشمے کو اسی طرح چھوڑ دیتی تو یہ ایک جاری چشمہ بن جاتا۔ اسی دوران بنو جرہم کا قافلہ پانی نہ ملنے پر پریشان پھر رہا تھا کہ انہوں نے ایک آبی پرندہ اڑتا دیکھا تو اس طرف نکل آئے اور سیدہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو پانی کے چشمے کے پاس دیکھا۔ پھر یہ لوگ سیدہ علیہ السلام کی اجازت سے یہیں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی میں پرورش پائی، جوان ہوئے، عربی سیکھی اور شادی کی۔ پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور انہیں مقام حجر میں دفن کیا گیا۔ ابن حشام سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت کعبہ محفوظ رہا تھا، پانی کعبے کے چاروں طرف آ کر ٹھہر گیا تھا اور اللہ کے حکم سے کعبہ فضا میں معلق ہو گیا تھا۔ تفسیر کشاف میں یہ قول بھی ہے کہ طوفان نوح کے وقت کعبہ یاقوتی خیمے کی صورت چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام سے کعبے کی حدود کا تعین کرایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آسمان کے ملائکہ کی طرح زمین والوں کے لیے بھی ایک گھر تعمیر کرو جس میں وہ میری عبادت کریں۔ اس حکم کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کی جگہ بھی بتا دی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی مقرر ہو چکی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اس قدیم بیت اللہ کی تعمیر کی ہدایت خود اللہ کریم نے بذریعہ وحی فرمائی تھی، اور اس کی مکانیت روئے زمین پر ویسی ہی ہے جیسی آسمان پر بیت معمور کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں بنائیں۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جڑائی کا کام کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ ساتھ ساتھ اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتے، اے ہمارے رب،
یہ کام ہمارا قبول کر، بے شک آپ سمیع و علیم ہو۔ کعبے کی تعمیر کے دوران جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی خوبصورت سا پتھر لاؤ۔ آپ ایک پتھر لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ آپ پھر تلاش میں گئے، ادھر جبرائیل امین جنتی حجر اسود لے آئے۔ وہ سفید پھول کی طرح سفید یاقوت تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لایا ہے؟ فرمایا جو تم سے زیادہ چست ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے، جسے اب مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اسی مقام ابراہیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اللہ کریم نے سورۃ البقرہ میں مقام ابراہیم کو مستقل طور پر نماز کی جگہ بنانے کا حکم نازل کر دیا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد کیا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اس واقعے کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: ابراہیم نے کہا اے رب مجھے نیک فرزند دے، سو ہم نے اسے نیک فرزند کی بشارت دی۔ اور جب وہ بیٹا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر تک پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر داستان حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کریں گے۔ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے مدائن جاتے ہوئے فرشتوں کا لشکر کچھ دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ قرآن پاک کی سورۃ الصافات میں بیان ہے کہ اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق علیہ السلام کی، وہ نبی ہوگا صالحین میں سے، اور ہم نے برکتیں نازل کی اس پر۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے: اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی سے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو دل میں اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، اور آپ کی اہلیہ سارہ علیہ السلام پاس کھڑی تھی۔ وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب کی۔ سارہ نے کہا وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کریم کے حکم پر؟ اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی کے نزول کے لیے بھیجے گئے ہیں تو انہوں نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ابن خلدون کے مطابق جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور سیدہ سارہ علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ زمین پر دونوں مقدس ترین مساجد اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے آباد کرائیں۔ حرم مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اور مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کرائی گئی۔ مسلم شخصیات کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق قرآن پاک کی 25 سورتوں کی 63 آیات میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور آپ صاحب کتاب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ فوت ہو جانے والی اولاد جنت میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی اور نرم زمین والی ہے، اور جنت چٹیل میدان ہے جس کی شجر کاری پر یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے
और सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से थे जो क़िब्ती थीं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की निगाह कमज़ोर थी और उनकी वालिदा का नाम सारा अलैहिस्सलाम था। सारा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कुंतूर इब्न कुतूर से शादी की जो ख़ास अरब थीं और उनसे 6 बेटे पैदा हुए। इन 6 भाइयों में से यकसान मक्का में आबाद हुआ, मदन मदियन के इलाके में आबाद हुआ और यूं इस इलाके का नाम मदियन पड़ा। बाकी बेटे दूसरे शहरों को मुंतकिल हो गए। एक मर्तबा बेटों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा है और हमें दूसरे शहरों में भेज दिया जो दूर और वहशत वाले इलाके हैं। फरमाया, मुझे यही हुक्म दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अस्माए इलाहिया सिखाए जिन्हें पढ़कर वो पानी मांगते तो मिल जाता। उनमें से एक बेटा खुरासान गया। कुंतूरा के बाद दूसरी औरत जिनका नाम हुजूर बिनते अरहीर था उससे शादी की और 5 लड़के पैदा हुए जिनके नाम कैसान, शोरख, अमीम, लोतान और नाफिस थे। तबक़ात इब्न साद में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुल 13 लड़के हुए। आपने मुल्क शाम में 200 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। इमाम तिबरी लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह करीम मुझे मौत न देना जब तक मैं खुद ख्वाहिश न करूं। सदी से मरवी है कि एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम लोगों को खाना खिला रहे थे कि वो बूढ़ा आ गया। उसके सामने खाना पेश किया गया। वो जब लुकमा उठाता तो हाथ बिदकने की वजह से पहले कभी कान में जाता, कभी आंख में और फिर उसे बड़ी मुश्किल से मुंह में डालता, हत्ता कि लुकमा जूं ही मुंह में जाता शर्मगाह के रास्ते से बाहर निकल आता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे उम्र पूछी। कहा 200 साल से ज़्यादा है। ये सुनकर आप फरमाने लगे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ 2 साल का फ़र्क है और जब मैं तुम्हारी उम्र को पहुँचूँगा तो तुम्हारी तरह हो जाऊँगा। चुनाचे अर्ज़ की, इलाही इस हालत के आने से पहले मुझे मौत दे दे। बूढ़ा खड़ा हुआ जो असल में मौत का फरिश्ता था और आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक एक कौल के मुताबिक 200 साल थी और दूसरे कौल के मुताबिक 175 साल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने तजहीज़ व तकफ़ीन की और जबरून यानी अल खलील में सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के साथ दफन किया। दास्तान अंबिया सीरीज़ की तैयारी के लिए हमने इन किताबों से इस्तिफ़ादा किया है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर लफ्ज़ मुस्तनद ज़राए पर मबनी हो। मज़ीद इसी तरह के हवालाजात से मुज़य्यन अंबिया कराम की दास्तानें सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुनो मुस्लिम को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज सुनो मुस्लिम को फॉलो करें और अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन का लाजमी इस्तेमाल करें।